निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, साइफर केस का फैसला आ चुका है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है ख़ासतौर पर कानूनी माहिरीन की तरफ से कि यह सज़ा बहुत कम है, क्योंकि साइफर केस का जो नौयत है इसमें सज़ाए मौत तक हो सकती है या उम्र कैद जो कि 14 ईयर्स का सेंटेंस बनता है वो हो सकता है। सरकारी राज अफशा करने पे सज़ाओं की एक तवील तारीख़ है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाई जाती है। उसमें चेदा मिसालें अगर आपके सामने रखें, 1971 अमेरिका से ही बड़ी मिसाल है। 1971 में पेंटागन पेपर्स आए। डैनियल एल्सबर्ग जो कि साबिक फ़ौजी तज्ज़ियाकार थे, उन्होंने वियतनाम जंग के हवाले से अहम खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात लीक कर दें, उस पर उन्हें सख्त तरीन सज़ा हुई। 1970 वाटरगेट स्कैंडल, अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ा इस स्कैंडल के हवाले से जो कि सरकारी राज अफशा करने के हवाले से था। फिर 98-99 अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनके केस की नौयत भी ऐसी ही थी। सो बड़ी सख्त सज़ाएँ हमने देखी हैं कि सरबराहान रियासत और सरबराहान हुकूमत उन्होंने भुगती हैं दुनिया भर की तारीख का अगर मुतालिया किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में बानी चेयरमैन PTI जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहे और इस ओहदे पर होते हुए उन्होंने साइफर के मामले के साथ किस तरह से खेला। आज़म खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका बयान सामने है। असद मजीद अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर, उनका बयान है। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब, उनका बयान सामने है। बहरहाल अब चूँकि बानी चेयरमैन PTI को एक और केस में सज़ा हो चुकी है, इसके अलावा केसेस भी उनके बरकरार हैं, तो सियासी मुखालिफिन क्या कहते हैं इस बारे में और अब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत ठीक करने के दावे, इलेक्शन काउंटडाउन, इलेक्शन में सिर्फ अब एक हफ्ते का वक्त रह चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसे जुलूस पूरे उरूज पे हैं, पूरे ज़ोरों पे हैं, सब आवाम को रिझाने की, आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशों में मुलव्वस हैं। सो किसका मंशूर आवाम को क्या दे सकता है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए, उन्होंने बड़ा एक भरपूर मंशूर दिया है। सो नून लीग के मंशूर का आज पोस्टमार्टम करेंगे और इस पोस्टमार्टम के लिए कोई और शख्सियत बेहतरीन नहीं हो सकती माँ सिवाय साबिक वज़ीर ख़जाना के इसहाक डार साहब के, जिनका आज हम प्रोग्राम में खुसूसी इंटरव्यू करेंगे और उनसे ना सिर्फ साइफर केस के हवाले से बात करेंगे बल्कि नून लीग जो कि हुकूमत बनाने का दावा कर रही है और तवक्को कर रही है, तो अगर इसहाक डार साहब एक बार फिर एट द हेम ऑफ द इकनॉमिक अफेयर्स आ जाते हैं तो किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को इस गर्दाब में से निकालेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेनेट में कायदे ऐवान जनाब इसहाक डार साहब। आपके इनको में आपने साइफर के हवाले से बात की जी, और गलबन आप तवक्को कर रही है कि मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही अपनी ज़ाती हैसियत में कुछ कहूँ, तो बात यह है कि ये एक मुकाम इज़्ज़त है तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को मुझ समेत। हमारे ऊपर कानूनी और आइनी पाबंदियाँ होती हैं। हम जब अपना हल्फ अहद लेते हैं और ओथ उठाते हैं जी, अपने दफ्तर का, एज नेशनल असम्बली मेंबर हो या सेनेट के मेंबर की हैसियत से, जितनी जितनी जिम्मेदारी है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। चेयरमैन सेनेट की अपनी उससे ज़्यादा है, फिर वज़ीर आज़म की उससे ज़्यादा है, फिर फेडरल मिनिस्टर्स की है, फिर प्रेसिडेंट की है। तो बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैं गैर मुतअस्सिब बात कर रहा हूँ, अनबायस। PTI की लीडरशिप और खान साहब बहुत आगे निकल गए। दो चीज़ों के हवाले से बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की और उनकी अपने जमात के लिए भी कि 9 मई में जितना वो आगे निकल गए और फिर सिक्योरिटी अदारों के ऊपर हमला और सब कुछ, और उससे कबल ये साइफर जो केस हुआ, ये कोई जैसे आपने खुद ही कोट कर दिया, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि ये बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है,
یہ پاکستان اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. یہ ساری دنیا میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے متوازی قوانین ہوتے ہیں, اور آپ کے دفتر کے جو بھی پبلک آفس ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آپ اپنے سینے میں رکھیں گے جب تک کہ کورٹ آپ کو اجازت نہ دے یا آئینی اور قانونی آپ کو اجازت نہ ملے ریلیونٹ کوارٹر سے کہ آپ بات کر سکیں. تو آج بھی میرے سینے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آج تک کبھی پبلک نہیں کی. وہ ہمارا ایک کلاسیفائڈ پروگرام ہے الحمدللہ. ایک ہم ایٹمی قوت ہیں, ایک ہم مثالی ایک قوت بن گئے 98 کے بعد, اور پھر کئی ایسے واقعات ہوئے دنیا میں, ایسی میٹنگز ہوئیں, F-16 کے پیسے واپس لینے تھے, یا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو ہماری میٹنگز ہوئیں. تو یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ ایون آپ سیاسی جو ہے نا کو فائدہ اٹھانے کے لیے بھی آپ وہ بات نہیں کر سکتے. تو اب میں کیا کہوں, بدقسمتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ہو اور پھر وہ سائفر کا جو معاملہ سارا بنا وہ ساری قوم کے سامنے ہے, اور دوسری طرف جو 9 مئی میں جو وہ جس حد تک چلے گئے وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے. تو اس کو جب کمبائن کر کے آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ہسٹورک بات کریں, میں اس یعنی سیڈ موقع ہے اور اس پہ میں کوئی زیادہ سٹرونگ بات نہیں کرنا چاہتا. اسی کو ملا لیں تو اسی کا نام کلٹ ہے دنیا میں, کہ دنیا میں ہم نے کئی کلٹ دیکھے ہیں اور ان کلٹ جو ہوتے ہیں پھر اس کا ہم نے انجام بھی دیکھا ہے. اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھیں. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب کا اپنا فرض ہے کہ ہم اپنے ملکی انٹرسٹ میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں, اور جو ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے عہدوں کا حلف لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم پھر ملکی راز جو ہیں ان کو راز ہی رکھیں اور ان کو نہ یعنی پبلک میں بیان کریں. آپ نے خود ہی کہا کہ کئی لوگ اور کئی جماعتیں یا کئی لیگل خاص کر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا کم ہے, کیونکہ اس کے سزا اللہ معاف کرے ایک یعنی خدا نخواستہ کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے جو ابھی جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کم از کم یہ اس سے بہت دور ہے. لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ میں نے چند بڑے میں بھی اسمال پرسنٹیج میں نے جو آبزرو کیا ہے, کچھ ریئیکشنز جو ان کے حق میں ہیں کہ جی یہ فیئر نہیں ہے اور یہ اتنی سزا ٹھیک نہیں ہے. تو ایک قانون اور آئین اور اپیل کا راستہ موجود ہے. آئی ایم شیور کہ اپنا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے وکلاء اور ان کی پارٹی جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں اپیلٹ پروسیس کے اپیلیں دائر کرنے کی, وہ اس کو ایگزاسٹ کریں گے, اور وہ ان کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہاں جا کے سیٹل ہو جائے گی. میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. یہ افسوس کا مقام ہے اور مقام عبرت ہے میرے نزدیک. ہم سب کو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عہدہ دیا ہے, ایک نیشنل ذمہ داری دی ہے یا پروونشل یا پبلک آفس کی, تو ہم پھر اس کے جو لوازمات ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں آئینی قانون, اس کو بھی نبھائیں. اب سر آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا, لیکن ایک چیز کی وضاحت فرما دیجئے گا کہ آپ کے نزدیک, مسلم لیگ نون کے نزدیک, کیا یہ سزا 10 سال کی سائفر کیس میں درست ہے, ٹھیک ہے, کافی ہے, ناکافی ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج ہارون آباد میں جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ان سے دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے تھی سائفر کیس میں, یا نون کیا سمجھتی ہے سر؟ نہیں, میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا. میں نے تو اپنا کھل کے بیان کر دیا. یہ ظاہر ہے کہ میں نہ تو جج ہوں جس نے یہ کیس سنا ہے, نہ میں نے وہ 100% شواہد خود دیکھے ہیں. چھوٹا موٹے قانون کا طالب علم ضرور ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے علاوہ. تو یہ غیر مناسب ہے کہ میں یعنی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنا کوئی یہ بتاؤں کہ یہ سزا کم ہے, یہ زیادہ ہے, یہ کیا ہونی چاہیے, یہ کیا نہیں ہونی چاہیے. اور پارٹی نے بھی کوئی آپس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ مریم نواز صاحبہ اور پھر میاں نواز شریف صاحب خود اور پھر جناب شہباز شریف صاحب سب الیکشن کیمپین میں لگے ہوئے ہیں. میں چیئرمین سیل الیکشن سیل کے حوالے سے PMLN کے میں اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوں جو میری پارٹی نے میرے فرائض میں داخل کیے ہوئے ہیں اس الیکشن کو کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے. میں اور اسی لیے بڑی تاخیر بھی ہو گئی آپ سے انٹرویو کرنے میں سر.
ہاں وہ میں پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے میں تو بلیو می صبح نہ صبح کا پتہ نہ رات کا پتہ، ہم 3 بجے تک بھی مصروف رہے ہیں. 2200 لوگوں کو انٹرویو کیا. میاں نواز شریف صاحب نے خود کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے خود کیے، مریم بی بی موجود تھی. 37 سینئر ترین لوگ جو تھے وہ پارلیمانی سینٹرل پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھے. سر آپ ہمیشہ ٹکٹوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے بڑی عرضی کی، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. عوامی سوالات، کیونکہ آپ لوگ الیکشن میں جا رہے ہیں، عوام کو آپ نے سمجھانا ہے. سر اس وقت جو بجلی گیس کا ریٹ ہے، جو مہنگی بجلی گیس ہے، اس میں اگر نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے، آپ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں، تو انڈسٹری کیسے چلائیں گے سر؟ کاروبار کیسے چلوائیں گے اتنی مہنگی بجلی گیس میں؟ اس کے لیے کیا پلان ہے سر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. غریدہ بی بی آپ نے انٹرو میں وہ لفظ یوز کیا، بھی شکر ہے ابھی آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا دعویٰ کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں. دعویٰ تو ہم بالکل نہیں کر سکتے. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ہے، قوم نے، عوام نے ووٹ دینے ہیں، اور پھر جس کا چناؤ ہوگا پھر وہ حکومت بنائیں گے. یہ بالکل ہماری کوشش ہے، جیسے کہ تمام پارٹیز کی، کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہمیں کم از کم سمپل میجورٹی ملے. اس کے لیے ہم نے ایک طرف تو چھان بین بہت باریک دان کی طرح کی، کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں دیتے ہوئے، ان کو انٹرویوز کرتے ہوئے. دوسری طرف ہم نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا اس منشور میں جس کا آپ ذکر فرما رہی ہیں، جس میں کوئی ان ریئلسٹک بات ہم نے کی ہو. دیکھیں ایک ہے کہ کوئی بات کلیم کرنی یا کوئی وعدہ کرنا، پھر اس کو پورا ہونا یا نہ ہونا وقت کے ساتھ. ایک ہے کہ ساتھ اگر آپ کو کسی جماعت کا ٹریک ریکارڈ مل جائے ان کی پرفارمنس کا ماضی کا، تو وہ ایک جج کے لیے یا ایک ڈیسیژن میکر کے لیے، اوپینین میکر کے لیے بہتر ہوتا ہے. آپ نے ہمارا 97-99 ٹینیور بھی دیکھا. ملک نے الحمدللہ ناقابل تسخیر دفاعی قوت بن گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بالکل کلیئرٹی تھی کہ ہمیں کوئی پھول اور مبارک کی تاریں جو ہے خصوصاً مغربی دنیا سے نہیں آئیں گی، اور ہمارے خلاف سخت ترین پابندیاں، معاشی پابندیاں لگیں گی پاکستان کے اوپر. یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے. 28 میں 1998 کو میں ان کے ساتھ تھا. فیصلہ یہ میاں نواز شریف صاحب نے دلیرانہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بہت پریشر تھا. دنیا کے جو کی ممالک تھے ان کے ہیڈ جو تھے، امریکہ ہو، یو کے ہو، جاپان ہو، وہ سب کر رہے تھے کہ آپ نہ کریں یہ کام، آپ ریسٹرین کریں. ایک تو وہ بات ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہماری 97-99 کی پرفارمنس ہے. I come back to your question directly. کیونکہ اس میں آپ نے نہ ملک میں لائنیں لگی دیکھی، نہ ملک میں آپ نے کوئی کسی چیز کی کمی دیکھی. تو ہم نے مشکل ترین حالات میں اکانومی کو الحمدللہ سنبھالا، اور چند مہینوں کے اندر قریباً ہمیں 8 مہینے لگے، ہم ایک بالکل نارمل پروسیس ہمارا شروع ہو گیا. اور ہمارا ایون IMF کا پروگرام بھی 8 مہینے کے بعد ریوائیو ہوا. مجھے یاد ہے جنوری میں، تو فروری تک ہمارا سارا ہم ایک بزنس ایز یوزول پہ آ گئے. اب آ جاتے ہیں فاسٹ فارورڈ 2013-17 میں، کیونکہ 2008 تو ہمارا بہت ایک 6-7 ہفتے کا ایک کولیشن گورنمنٹ کا ارینجمنٹ تھا. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جی عدلیہ کو بحال کر دیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ 4 ہفتوں میں ہم کر دیں گے، تو ہم کنٹینیو کرتے. جب 4 ہفتے میں نہیں ہوا تو ہم نے، مجھے یاد ہے کہ مڈل آف مئی 2008 میں نے وہ ڈرافٹ بلو بجٹ جو تھا وہ چھوڑ کے، اور ہم نے ریزائن کر دیا. اور چونکہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم عدلیہ کو بحال نہیں، ججوں کو بحال نہیں کر سکتے. یہ میں مئی 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو اگلا فاسٹ فارورڈ کر لیں تو 2013 کی بات ہو کر سکتے ہیں. ہمارے حوالے سے، PMLN کے حوالے سے پاکستان ڈکلیئر ہو چکا تھا میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. فیبروری مارچ 2013 پاکستان کو پروجیکٹ کر دیا تھا کہ 7 سے 8 مہینے میں جو بھی نئی حکومت بنے گی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، وہ ڈیفالٹ کرے گی. تو یہ وہ حالات تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور ہم نے پھر سر نیچے کر کے دن رات ایک کیا. 5 دن میں قوم کو بجٹ دیا. 7 جون کو جب کابینہ کا حلف ہوا 2013 میں، 12 جون کو بجٹ دیا، اور 4 جولائی کو ایک پوزیشن کلیئر تھی. 4 جولائی 2013 کو ہم نے IMF کا پروگرام سائن کر لیا، ایکسٹینڈڈ فائنانس فیسلٹی.
اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پروگرام مکمل ہوا. 21واں پروگرام تھا, ابھی 23واں چل رہا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ آپ جب ہم کوئی دعویٰ کریں گے تو آپ ہماری پاس ہسٹری کو بھی سامنے دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بجلی, گیس کی قیمتیں, مہنگائی, غربت, یہ سب چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کی وجہ بھی آپ کو کائنڈلی دیکھنی پڑے گی اور ویورز کو سوچنی پڑے گی, ریفلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کیوں یہ سب کچھ ہوا. اس لیے ہوا کہ میں جس کا نام رکھا ہوا میں نے پروجیکٹ 2011, وہ جو ایک لاڈلے کو ایک پلانٹ کرنا تھا اور لانا تھا اور اس کو جتوانا تھا اور اس کو بٹھانا تھا اور پھر اس کے بعد پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں نکلنی تھیں, وہ سارے کا سارا پروجیکٹ فیل ہو گیا. پہلے ڈان ڈرامہ کیا گیا, پھر اس کے بعد پاناما ڈرامہ کیا گیا. پاکستان کی معیشت میں شاید 2016-17 کے سال سے بہتر آپ کو سال کہیں نظر نہیں آئے گا, جو کہ میاں نواز شریف صاحب کا آخری سال تھا. جولائی 2017 میں تو ان کو 28 جولائی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ لوسٹ مہنگائی 46 سال کی, لوسٹ انٹرسٹ ریٹ 5.25% اس وقت پالیسی ریٹ, آپ کے ایکسپورٹ ری فائنانس 3%, آپ کے لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی انڈسٹری بزنس کے لیے 3%, آپ کی گروتھ 6% کو چھو رہی تھی, آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو بیسٹ تھے, آپ کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پر, ساؤتھ ایشیا میں پہلے نمبر پہ تھی. اور یعنی یہ چیزیں کسی ویسٹرن ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی پرفارم کرے تو وہ تو اس کو جانے ہی نہ دے حکومت سے کبھی. آپ کا ملک جس کو ساری دنیا کے ادارے جس کی تعریفیں کر رہے تھے اور جو دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا تھا, اور جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ابھی چند سالوں میں یہ جو پریمیم کلب ہے دنیا کا جسے G20 کہتے ہیں, سب سے بڑی 20 معیشتیں, یہ اس میں شامل ہوگا. ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اس پولیٹیکل انٹریگ میں اور اس کانسپریسی میں. اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو. مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی, روپے کی قدر بیڑا غرق ہو گیا, قیمتوں میں آبویسلی بے پناہ اضافہ ہو گیا. جب مہنگائی اوپر جاتی ہے تو آپ کا پالیسی ریٹ, انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے, جب وہ جاتا ہے تو آپ کی انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے, جب انڈسٹری بیٹھتی ہے آپ کا بزنس بیٹھتا ہے تو آپ کے بے روزگار لوگوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک مزری ہے, اس سائیکل کو ہم نے توڑنا ہے. ہمارا گول, ہم نے کوئی بہت بلند و بالا دعوے نہیں کیے, ہم نے کہا کہ اگر عوام ہمیں مہربانی کر کے اللہ کے فضل و کرم سے سمپل میجورٹی کی ہماری ہے کہ تاکہ ہم پیسفلی کام کر سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسری جماعتوں کو ویلکم نہیں کریں گے اگر وہ کام کرنا چاہے ملکی انٹرسٹ میں. وہ میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں کلیئر کر دیا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ سب مل کے پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے بڑا کلیئرلی روڈ میپ دیا ہے, کوئی بہت اگریسو نہیں ہے. ماضی کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ڈویبل ہے, اور بہت ریئلسٹک ٹارگٹس رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی اگر امید ہے کہ اگر ہم سب متحد ہو کر اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی, چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوں, اپنا معیشت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. رائٹ, اسحاق ڈار صاحب آپ کی گفتگو جاری ہے, کچھ مزید سوالات بھی آپ سے کرنے ہیں, جوابات آپ کے لینے ہیں, بڑے تفصیلی مفصل جواب ہیں آپ کے, بٹ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج اسپیشل انٹرویو کر رہے ہیں ہم سابق وزیر خزانہ, وفاقی وزیر خزانہ اور سینٹ میں قائد ایوان جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کا. ایک سپلیمنٹری کوشچن لے لیں کہ اگر پی ایم این این کی حکومت آئی تو کیا آپ لوگ میثاق معیشت کرنا چاہیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ غریزہ بی بی, میں اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2013 کا جب بجٹ دیا تھا پہلا جون 2013 میں, اور اس وقت بھی پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی کو اپیل کی تھی کہ آئیں مل کے ہم میثاق معیشت کر لیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی اور اس کی سپورٹ یہ تھی کہ بجٹ تو 1 سال کا ہوتا ہے 2013-14 کا, 3 سال کی میڈیم ٹرم اسٹریٹجی پہ ڈیٹیل بھی ساتھ دی تھی کہ 2013-16 کا ایک میڈیم ٹرم فریم ورک دے دیا, 2014 کا بجٹ دیا, 2014-17 کا دے دیا, 2015 میں دیا, 2015-16 کا دے دیا. آخری بجٹ جو میں نے پیش کیا میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں وہ جون 2017 کا تھا, بجٹ 2017 مالی سال 2017-18, اور اس میں بھی 3 سال کا فریم ورک تھا. منتیں کرتے رہے سب کی, اور کیونکہ چارٹ آف ڈیموکریسی میں میری
4 لوگ جو تھے انیشلی تو 2 تھے, میں اور رضا ربانی صاحب تھے, اس کے بعد 2 ایڈ ہوئے, جناب حسن اقبال صاحب اور جناب صدر واضح صاحب. تو ہم نے تو وہ مساق جمہوریت بھی لکھا تھا, وہ بنایا تھا 2002 اور 2006 کے درمیان. تو میں تو اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, اور ہونا چاہیے کم وقت میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتے مسٹ بی کمیٹڈ ٹو دی اکنامک روڈ میپ. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل فکس ہے کہ یہ راستہ جو ہے اس طرح جائے گا, اس میں ایوولوشن ہوتی ہے, وہ ساتھ کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ہو جائے گی. لیکن ایک آپ کا بیسک فریم ورک جو ہے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتحاد ہونا چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, آپ نے ایک کا نام لیا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو جو منشور آپ نے دے رکھا ہے اس کے نتیجے میں کیا سمجھتے ہیں, یا اس کے نتیجے میں نہ بھی ہو, آپ سمجھتے کیا ہے؟ آپ کو پاکستان کے معاشی حالات دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ سکتا ہے, آئی ایم ایف کا پلان لینا پڑ سکتا ہے, کتنے پلانز لینے پڑیں گے؟ سر یہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا. اور آپ نے اپنے پاس پرفارمنس کی بنیاد پہ جو بزنس کمیونٹی کو, جو انڈسٹری کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کی ہے, تو میرے خیال ہے کہ یہ آئی ایم ایف پلان کے بارے میں بھی اگر آپ وضاحت کر دیں گے تو یہ انڈسٹری کو, بزنس کمیونٹی کو بڑی ایک بوسٹ مل جائے گا, ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے گا. پلس اسی سوال کا دوسرا حصہ, اگین عوامی سوال, فوڈ انفلیشن. کیا اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو 6 مہینوں میں کم از کم آپ فوڈ انفلیشن ختم یا کم کروا سکیں گے؟ دونوں سوال کا جواب کوشش کر دو غریدہ بھی دینے کا. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, I'll be very honest with you, 2 ہی آپ کے پاس راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, اور وہ بڑا کٹھن راستہ ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف کی جو نوڈ ہے وہ جب ہوتی ہے کہ ملک آن ٹریک ہے, تو پھر آپ کے پاس ورلڈ بینک, آئی ایف سی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چائنا کا, وہ تمام اسلامک ڈیولپمنٹ بینک آپ سے بزنس کرتے ہیں. یہ تو جو پچھلے 16 مہینے گزرے ہیں پچھلی حکومت پی ڈی ایم میں, اس دفعہ تو آپ کے فرینڈلی کنٹریز نے بھی یہ کہا جی آئی ایم ایف کا کم سے کم 9th ریویو آپ مہربانی کریں کر لیں, ہم آپ کو سپورٹ, آپ کے ساتھی ہیں, سپورٹ کریں گے. تو ایک تو وہ بیک گراؤنڈ ہمارے ہونی چاہیے. اس کا ظاہر ہے کہ اگر آپ پروگرام میں نہیں جاتے جیسے میں نے کہا, تو آپ نے دیکھا کہ جو ہماری ڈیلے تھی, اور آج میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ڈیلے ان ریزنیبل تھی. اب اس پہ بلیم گیم میں نہیں پڑتے, آگے بزنس کرنا ہے ایسے اداروں سے ہم نے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں سختی پھر بہت برداشت کرنی پڑے گی. میں وداؤٹ آئی ایم ایف کی پہلے بات کر رہا ہوں. سختی یعنی بیلٹ ٹائٹننگ جسے کہتے ہیں, وہ بہت رف ہوگی, اور ہم نے کی ہے بیلٹ ٹائٹننگ 16 مہینے میں. جب تک پروگرام جون کے 29 جون کو نہیں فائنل ہوا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, تو ہمیں بہت کچھ کرنا پڑا آپ کے سامنے. اور لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان میں کہتا رہا 11 مہینے میں کہتا رہا کہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اللہ کے فضل سے پاکستان اس میں اسٹرینتھ ہے اس کنٹری کی اکانومی میں, اور اس کی بیک گراؤنڈ میں, اور اس کے پولیٹیکل سپائن میں. اب رہا دوسرا راستہ کہ ہم ایکسٹینڈڈ, جو کہ لٹل ڈیفیکلٹ ہے, ایکسٹینڈڈ فائنانس فیسلٹی میں ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ابھی ہو رہا ہے 9 مہینے کا, یہ میں نے نیگوشیٹ کیا ہے, اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اس کے مطابق ہم نے بجٹ میں بھی چیزیں ڈال دی تھیں. آپ نے دیکھا کہ جو پہلی پیمنٹ ہوئی, اب جو ابھی ریویو ہوا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے, اور تیسرا ریویو جو ہے وہ مارچ کے اینڈ کا ریویو ہوگا, اپریل میں ہوگا. دوسرا جو اگر ہم یہ راستہ اپناتے ہیں تو بہتر ہے ہمارے لیے, کہ اگر وہ نہ بھی کریں تو ہم نے کرنے ہیں. اسٹرکچر ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں بلیڈنگ کو کم کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں جو لاس میکنگ ادارے ہیں ان کی بلیڈنگ کم کر کے اس لاسز کو ہم نے سیو کرنا ہے. ہمیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے جان چھڑانی ہے جو پاکستان کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا سارا ڈیٹیل ڈسکشن میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے. اب فیصلہ جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ قائد نے کرنا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے, اور کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹو بی فیئر ایز اے پاکستانی ہمیں شاید ایکسٹینڈیڈ فائنانس فیسلٹی کا نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور وہ ایسا نیگوشیشن ہونی چاہیے جو کہ عوام کی تکالیف کو بھی سامنے رکھے. یہ نہ ہو کہ پھر آپ نے ایک راؤنڈ آف انکریز کرتے جانا ہے. اور ہمارے اپنے پلانز میں بھی ہے, آپ نے بجلی کی بات کی, آپ نے فوڈ کی بات کی, آپ نے یہ ساری چیزیں, مطلب فوڈ انفلیشن ہے. اگر آپ اپنی پر ایکڑ ہیلڈ کو اپنے ہمسایہ ملک کی طرح ڈبل کر لیں تو ہماری تو فوڈ انفلیشن کافی حد تک وہاں کنٹرول ہو سکتی ہے. آپ نے یہ بجلی گیس مہنگائی کی, ہماری چوری, ہمارے لائن لاسز, اور جو جینون لائن لاسز ہوتے ہیں 10-11% چوری, اور پھر بجلی کے بلوں کی نا ادائیگی جو ہوتی ہے, یہ مل کے قریباً 28 سے 30% ہے.
یہ 30% اگر ہم اس کو 10 پہ لے آئیں تو وہ ایک ریلیف عوام کو مل سکتی ہے. تو اس کے لیے بہت ہماری ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز بیک گراؤنڈ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے تاکہ عوام کے لیے جتنی سہولت پیدا کی جا سکے, چاہے وہ غربت میں کمی ہو, وہ بے روزگاری میں کمی ہو, چاہے وہ ان یوٹیلیٹی بلز گیس اور اس میں کمی ہو, یہ تمام چیزیں اور کھانے کی اشیاء میں کمی ہو, تمام چیزوں کے لیے خلوص نیت کے ساتھ 2013 اور 2017 کے درمیان جیسے ایفرٹ ہوئی تھی اور اس کا اللہ نے ہمیں پھر نتیجہ بھی دیا تھا, 24ویں معیشت ہم بن گئے دنیا کی. انشاءاللہ اسی طرح ہماری ایفرٹ ہوگی اور ہم اس دفعہ پاکستان کو G20 کے قریب لے آئے اگر شامل نہ ہو سکے. یہ 5 سال کا ہمارا ایجنڈا ہے انشاءاللہ. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب اسحاق ڈار صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے خاص طور پہ وقت دینے کے لیے, اور بڑی کھری اور بڑی ڈیٹیل باتیں کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد پلان کیا ہے. ایک جو وضاحت انہوں نے کر دی کہ IMF کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فائنانس فیسلٹی میں جانا پڑ سکتا ہے, یہ مسلم لیگ نون کی سوچ ہے اگر ان کی حکومت آتی ہے. یہ بڑا اہم بیان ہے اسحاق ڈار صاحب کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سائفر کیس کے لیگل آسپیکٹس کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سائفر کیس کے حوالے سے مزید بات کریں گے. 2 موقف سامنے آ رہے ہیں. ایک موقف کہتا ہے کہ اس کیس میں سزا بہت کم ہوئی ہے, کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی, 14 ایئرس کا لائف سینٹینس ہو سکتا تھا, جبکہ دوسرا موقف جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ کہتا ہے کہ مس ٹرائل ہوا ہے. تو پہلے بات کر لیتے ہیں حامد خان صاحب سے, سینئر وکیل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں اور PTI کے بانی PTI کے وکیل بھی ہیں. جی السلام علیکم حامد خان صاحب, بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. سائفر کیس آپ کی اس پہ رائے کیا ہے, کیونکہ کچھ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس میں سزا 10 سال کی بہت کم ہوئی ہے, اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے, اس میں عمر قید ہو سکتی ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ اور پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے, کہاں کرے گی, ہائی کورٹ میں کرے گی, سپریم کورٹ میں کرے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ویسے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, کیونکہ جو ٹرائل ہوا تھا وہ مکمل طور پر غیر آئینی تھا, کیونکہ اس میں تو ان سے حق اپنے مرضی کے کونسل کا بھی چھین لیا گیا. یعنی جو ان کا ڈیفنس کونسل, جو عمران خان نے اپنے ڈیفنس کونسل جو مقرر کیا تھا, ان کو ہٹا کے ایک اپنی مرضی سے اس جج نے, جس کو کوئی اجازت نہیں تھی کیونکہ ڈیفنس کونسل کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ آپ اسٹیٹ ایکسچینج سے لگائیں, کسی کو اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیا ڈیفنس کے لیے, اور اس نے سارے گواہوں پر جرح کی جو کہ اس کو کرنی نہ تو آتی تھی نہ ہی اس کو اس بات کی اجازت تھی, کیونکہ اس کو ان کے اپنے جو کلائنٹس تھے انہوں نے اجازت نہیں دی, بلکہ عدالت میں کھل کے کہا ہے عمران خان صاحب نے بھی اور شاہ محمود قریشی نے بھی کہ یہ کونسل ہمارے نہیں ہے اور ان کو ہمارے بہاف پہ پیش ہونے کی اور جرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے یہ جو ہے سارا کا سارا ایک ڈرامہ ہے جو رچایا جا رہا ہے, جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جلدی سے ٹرائل کو کنکلوڈ کر کے سزا سنا دی جائے. لہذا یہ جو بھی ٹرائل ہوا ہے یہ آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے. اس میں جو قانون نے اور آئین نے بنیادی ان کو حقوق دیے ہیں وہ سب طلب کر لیے ہیں, اپنی مرضی کا کونسل کرنے کا, اور اس کے علاوہ جو 342 کے بیانات ہوتے ہیں جو کہ ایکیوز کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ٹھیک طرح سے لیے گئے اور اپنی ہی مرضی سے سب کچھ کر لیا گیا. اور ایک دن میں 9 گواہ اور تقریباً 18 گھنٹے تک سنا ہے کہ ٹرائل چلتا رہا صبح سے رات تک, حالانکہ کورٹ ٹائم تو 4 بجے ختم ہو جاتا ہے. یہ 12 بجے تک گواہوں کو اکتاتے رہے ہیں اور اپنی ہی مرضی کے وکیل سے اس کی جرح کراتے رہے. اس سے زیادہ قانون کا آئین کا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. سر اب پاکستان تحریک انصاف نے ڈیسائیڈ تو کر لیا ہے کہ وہ اس کیس کو چیلنج کریں, اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, لیکن لیگل گراؤنڈز کیا ہوں گے؟ کیا یہی لیگل گراؤنڈز ہوں گے کہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کیوں مقرر کر دیا, جرح اتنی طویل کیوں چلی, 342 کا بیان درست نہیں ہوا, یا اس کے علاوہ کوئی لیگل گراؤنڈز ہیں, اور چیلنج کہاں کریں گے؟ ظاہر ہے اس میں اپیل تو لائی کرتی ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ میں ہی اپیل ہوگی.
لیکن اس میں بہت سی گراؤنڈس ہیں. یہ بھی گراؤنڈس ہیں کہ مس ٹرائل ہوا ہے اور یہ ٹرائل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ یا کوئی سزا نہیں سنائی جا سکتی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، بلکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کو میں اس کو حتمی تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ بیل کے اوپر ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک تو کیس بنتا نہیں ہے. یہ دوسرا، اگر زیادہ سے زیادہ بھی اگر سمجھا جائے کہ یہ کیس چلایا جا سکتا ہے تو اس میں 2 سال سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی. یہ سپریم کورٹ کی سائفر کے کیس میں جب بیل کی درخواست تھی اس پر یہ فیصلہ 3 ججز کے بینچ نے کیا ہوا. جی بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. اس کیس کے سائفر کیس کے فیصلے کے حوالے سے کچھ مزید لیگل آسپیکٹس پہ میرے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف صاحب، جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں، ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون ہیں. السلام علیکم سر. اشتر اوصاف صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سر ایک تو میں نے سنا آپ کا یہ موقف ہے کہ اس کیس میں، سائفر کیس میں سزا بہت کم دی گئی ہے، دیگر قانونی ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں. سر اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ کس قانونی نقطے کی بنیاد پہ سزا آپ کو لگتا ہے کہ کم دی گئی ہے؟ کیا کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی یا عمر قید ہو سکتی تھی؟ پلس پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ مس ٹرائل ہوا ہے، اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل اپنی مرضی سے لگا دیا گیا، نہیں چاہیے تھا، جن پہ الزامات تھے ان کو نہیں چاہیے تھے اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل. 342 کا بیان بہت جلد بازی میں ریکارڈ کروایا گیا، جرا اتنی طویل کیوں چلی، اور دیگر ان کے مس ٹرائل کے الزامات ہیں. اس حوالے سے اس میں کیس میں ریلیف مل سکتا ہے سر؟ یہ سب سوالات کا احاطہ کر دیجیے گا سر. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے معاملات چلے اور جس طریقے سے اس سائفر کو استعمال کیا گیا اور یہ لہرایا گیا فار پولیٹیکل گینز، جس کا اتنا زیادہ ایفیکٹ ہوا، شاید پتہ نہیں یہ بات آگے آئی ہے یا نہیں، جہاں پہ اس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، آئین کی خلاف ورزی کی، وہاں پہ انٹرنیشنل نارمز کی خلاف ورزی کی، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اور شاید اس کا احاطہ بھی نہ ہو سکے کہ اس کی وجہ سے ملک اور قوم کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، ناقابل تلافی ہے. اور جب آپ کی قوم کی سیکیورٹی اور آپ کا جو سٹینڈنگ ہے اس کو آپ نے کر دیا تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. یہ میرا موقف ہے، چاہے وہ یہ کیس ہے چاہے کوئی اور کیس ہو. سر سخت سے سخت سزا سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہوں، لیکن جو اس میں سزا جب آپ نے مان لیا کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے تو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کیا تھے کہ آپ نے عمر قید نہیں دی اور 10 ایئرز کر دیا. میٹیگیشن جو ہے وہی بات کر سکتے ہیں نا، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے اس کی پوری سزا دینی ہوتی ہے، جہاں تک کہ جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے کم سزا تجویز کی جائے. اب آپ نیکسٹ اس میں کیا جو پلان آف ایکشن ہے، لیگل پلان آف ایکشن، وہ کیا دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ ریلیف مل سکتا ہے ان کو جو لیگل لوپ ہولز ہیں، اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل کا، 342 کے بیان کا، جرا اتنی طویل کیوں چلی؟ کیا مس ٹرائل نظر آتا ہے آپ کو کہیں پہ سر؟ دیکھیے مس ٹرائل جو ہے اس میں یاد رکھیے مس ٹرائل کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا دوبارہ ٹرائل کیا جائے، اس سے آدمی بری نہیں ہو جاتا. دی میٹر گوز بیک ٹو دی ٹرائل کورٹ. نمبر 2، آپ جب مس ٹرائل کی بات کر رہے ہیں تو پھر پروسیجرل بات کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جرم سرزد نہیں ہوا، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جرم نہیں کیا گیا، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب پروگرام میں بات کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.